अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की इम्तिहान की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को आपके इम्तिहान में कामयाबी अता करे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का मौजू होने वाला है अल्लामा इकबाल की नज़्म नया शिवालय। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये टॉपिक आरपीएससी के ज़रिए से हमारे निसाब में नया ऐड किया गया है। तो इस नए ऐड किए हुए टॉपिक यानी कि अल्लामा इकबाल की नज़्म को आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं और उसकी तशरीह करने वाले हैं। हालांकि मैं समझता हूँ और आरपीएससी का अब तक ये ट्रेंड रहा है कि किसी भी नज़्म की तशरीह से मुतालिक आरपीएससी ने बहुत ही कम सवालात पूछे हैं या ना के बराबर सवालात पूछे हैं। इस तरह से इस बात को कहा जा सकता है। तो आइए अब हम लोग इस नज़्म का तारुफ करते हैं। इस नज़्म के से मुतालिक जो अहम सवालात होने वाले हैं उन सवालात को एक बार एक नज़र देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस नज़्म के जो शायर हैं वो अजीम शख्सियत, उनका नाम है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। ये जो नज़्म है नया शिवालय, इसके शायर हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल। नज़्म नया शिवालय अल्लामा इकबाल के मजमूए बांगे दरा में शामिल है। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के उर्दू शायरी मजमुआ बांगे दरा में शामिल है। ये नज़्म 1905 में शाई हुई थी और जिस रिसाला में ये शाई हुई थी उस रिसाला का नाम है मखज़न। रिसाला मखज़न लाहौर से निकलता था और इसके मुदीर थे सर अब्दुल कादिर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को नज़्म नया शिवालय का तारुफ समझ में आया होगा। नज़्म नया शिवालय से मुतालिक कुछ और अहम बातों को हम लोग देख लेते हैं कि ये नज़्म 1905 में रिसाला मखज़न में शाई होकर के मंजर आम पर आई थी और इस रिसाला के जो मुदीर थे वो थे सर अब्दुल कादिर। ये नज़्म 2 बंद पर मुश्तमिल है। इस बात को हम लोगों को ख़ास तौर से याद रखना है। इस तरह का सवाल आरपीएससी पूछ सकती है कि नज़्म नया शिवालय जो अल्लामा इकबाल की तहरीर करदा है वो कितने बंद पर मुश्तमिल है। तो उसका जवाब हो जाएगा कि ये नज़्म 2 बंद पर मुश्तमिल है। ये नज़्म रिसाला मखज़न लाहौर से 1905 में शाये हुई थी और अल्लामा इकबाल के किस शायरी मजमूए में ये शामिल है, तो ये हो जाएगा ये बांगे दरा में शामिल है। ये अल्लामा इकबाल के शुरुआती दौर की नज़्म है। नज़्म नया शिवालय अल्लामा इकबाल के शुरुआती दौर की नज़्म है। जब हम अल्लामा इकबाल के शुरुआती दौर की बात करते हैं तब हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में अल्लामा इकबाल ने देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, कौमी एकता, आपसी भाईचारे इस तरह के नज़रिए की पेशकश की है। हालांकि नज़्म नया शिवालय में अल्लामा इकबाल ने अपना फ़लसफ़ियाना नज़रिया भी पेश किया है। जैसा कि हम लोग नज़्म के टॉपिक को देखेंगे तो हम समझेंगे कि नज़्म नया शिवालय से मुराद वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस लफ्ज़ शिवालय के मानी को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम नज़्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। शिवालय का सीधा मानी होता है कि वह स्थान या वह जगह या वह मंदिर जहाँ पर भगवान शिव का निवास हो। जैसे शिव प्लस आलय, यानी कि वो जगह, वो मंदिर जहाँ पर भगवान शिव का निवास हो। यहाँ पर शायर ने एक फ़लसफ़ियाना अंदाज से हम लोगों को तारुफ करवाया है
यहाँ पर शिवालय से मुराद है एक ऐसी जगह, ऐसा मंदिर और ऐसी इबादतगाह जहाँ पर सभी कौम के लोग एक साथ आपसी भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत के साथ में रहें और उनमें आपस में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, धर्म, मजहब, इस तरह का कोई भेद नहीं हो। यहाँ नया शिवालय से मुराद ये है। चलिए अब हम लोग नज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि नज्म को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एक बार मैं आप लोगों के सामने नज्म को पढ़ कर के सुनाऊंगा, उसके बाद हम लोग मुश्किल अल्फाज की तरफ जाएंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और फिर उसके बाद शेर ब शेर मैं आप लोगों के सामने इसकी तशरीह पेश करूंगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को नज्म का तारुफ समझ में आया होगा। हालांकि जो सवाल आरपीएससी के ज़रिए से बनना है, पूछा जाना है, वो सिर्फ नज्म के तारुफ यानी कि सिर्फ इस जगह से, इस बॉक्स, इस सर्कल में से पूछा जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नज्म में सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार इस नज्म को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, देख चुके हैं कि नज्म दो बंद पर मुश्तमिल है। पहले बंद में कुल 4 अशआर हैं और दूसरे बंद में कुल 5 अशआर हैं। बाकी का हिस्सा नीचे है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। दो शेर यहाँ है और 3 शेर इसके बाद में है। तो दूसरे बंद में कुल 5 अशआर हैं और पहले बंद में कुल 4 अशआर हैं। अब नज्म आप लोगों के सामने इस तरह से है कि नज्म का पहले बंद में शायर कहता है, सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने। सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। जंग व जदल सिखाया वाज को भी खुदा ने। अगला शेर है, तंग आके मैंने आखिर देरो हरम को छोड़ा, वाज का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। इसके बाद पहले बंद का आखिरी शेर इस तरह से है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। इसी तरह से अब हम दूसरा बंद देख लेते हैं। दूसरे बंद का पहला शेर आप लोगों के सामने इस तरह से है, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्श दोई मिटा दे। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवालय इस देश में बना दे। दूसरे बंद के आगे वाले शेर इस तरह से हैं। शेर नंबर 3, दुनिया के तीर्थों में ऊंचा हो अपना तीर्थ। दुनिया के तीर्थों में ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दे। दामाने आसमां से इसका कलश मिला दे। इसके बाद अगला शेर इस तरह से है, हर सुबह उठ के गाए मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। इस तरह से इस नज्म के दोनों बंद मैंने आप लोगों के सामने पेश किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये बंद समझ में आए होंगे और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये नज्म बेहद ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन
اقبال نے اس میں فلسفیانہ انداز کو اختیار کیا ہے. اس کے معنی گہرے ہیں جبکہ نظم دیکھنے میں بہت آسان ہے، تشریح کرنا اس کا بہت آسان ہے. ایک بار ہم لوگ اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. پہلے بند کے مشکل الفاظ اس طرح سے رہیں گے. میں نے صرف انہی مشکل الفاظ کو یہاں پر معنی کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو تھوڑے سے مشکل ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ نظم بہت آسان ہے، اس لیے زیادہ تر لفظ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، سمجھ میں آ رہے ہوں گے. تو پہلا لفظ مشکل الفاظ کے لیے ہے برہمن. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس کا معنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر برہمن سے مراد صرف ہندو مذہب کے پجاری نہ ہو کر کے ایک مذہبی رہنما ہے. ایک مذہبی رہنما ہے. یہ ہندو اور مسلم دونوں ہی مذہب کے رہنماؤں کے لیے یہاں پر کام میں لیا گیا ہے. دوسرا ہے صنم کدہ. صنم کدہ سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں پر پوجا کی جاتی ہے اور جہاں پر مورتیاں رکھی ہوئی ہوں، مورتیاں رکھ کر کے پوجا کی جاتی ہے. تو ایک تو اس کا معنی ہو جائے گا پوجا گھر، اور دوسرا ہو جائے گا بت خانہ. اگلا میننگ ہے، اگلا مشکل الفاظ ہے جنگ و جدل. اس کا معنی ہے فساد، لڑائی اور جھگڑا. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، جنگ کے معنی ہوتے ہیں فساد، لڑائی، جھگڑا. اگلا ہے بت. بت کے معنی ہے مورتی. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں وائز. وائز سے یہاں پر مراد ہے مسلم مذہب کے مذہبی رہنما. یہاں پر پھر میں آپ لوگوں کو وہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہاں پر فلسفیانہ رخ کو اختیار کیا ہے، نہ کہ ظاہری معنی سے مراد ہے. علامہ اقبال نے دیش بھکتی کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی مثال پیش کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھگوان رام، گوتم بدھ اور گرو نانک جیسی ہستیوں پر بھی نظم کو قلم بند کیا ہے. اس سے ہم لوگ اقبال کی قومی یکجہتی اور ملک پرستی کے نظریے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیے اب بند نمبر 2 یعنی کہ دوسرے بند کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو پہلا ہے وہ ہے غیریت. غیریت سے یہاں پر مراد ہے اپنا پرایا، بھید بھاؤ. غیریت سے یہاں پر مراد ہے اپنا پرایا، بھید بھاؤ. اگلا لفظ ہے نقش دوئی. اس سے مراد ہے مذہبی بھید بھاؤ، یعنی لوگوں میں بھید کرنا، اپنا پرایا کا فرق کرنا. نقش دوئی مذہبی بھید بھاؤ، جات پات اور اونچ نیچ کا فرق کرنا، بھید بھاؤ کرنا. سونی سے یہاں پر مراد ہے اداس، ویران. اور شیوالے سے یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی نظم کے تعارف میں یہ بتایا تھا کہ شیوالے سے مراد یہاں پر بھگوان شیو کے مندر سے نہ ہو کر کے عبادت خانہ اور ایک ایسے مندر سے، ایک ایسے پوجا گھر سے ہے جہاں پر سب لوگ آپس میں مل جل کر کے سکھ، شانتی، امن و چین اور خوشحالی کی زندگی ساتھ میں بتائیں. یہاں پر شیوالے سے یہ مراد ہے. اب ہم لوگ اس نظم کے ایک ایک بند کی شعر بشعر تشریح دیکھ لیتے ہیں. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو نظم کا تعارف، نظم اور اس سے متعلق جو بھی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب ہم لوگ نظم کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. پہلے بند کا پہلا شعر آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہے کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے. یہاں پر شاعر سبھی مذہبی رہنماؤں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ سچ کہہ دوں اے برہمن، کہ میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ سبھی مذہبی رہنماؤں سے میرے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. کہ جن خداؤں کی
جن دیوتاؤں کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو وہ دیوتا اب پرانے ہو گئے ہیں، وہ مورتیاں اب کیسی ہو گئی ہے؟ پرانی ہو گئی ہے۔ وہ تمام دیوتا اور تمام بت اب پرانے ہو گئے ہیں، اب ہم تمام لوگوں کو مل کر کے ایک نئے دیوتا کی تلاش کرنی ہوگی۔ یہاں پر اقبال کا اشارہ، شاعر کا اشارہ قومی یکجہتی، ملک پرستی سے ہے، یعنی دیش پریم سے ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اب ہم لوگ ان دیوتاؤں کو چھوڑ کر کے ملک کی عبادت کرنے لگیں، ملک پرستی کی بھاونا کا جذبہ ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے بنے، اپنے ملک کو اپنا دیوتا ماننے لگ جائیں۔ اگلا شعر ہے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ کو جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے۔ یہاں پر شاعر کی مراد ہے کہ اپنوں سے بیر رکھنا، یعنی اپنے ہی ملک کے باشندوں سے آپس میں بیر رکھنا، نفرت رکھنا، جاتی، دھرم، مذہب کا بھید بھاؤ رکھنا، اونچ نیچ، امیری غریبی کا بھید رکھنا، یہ سب تو نے بتوں سے، یعنی ان بتوں کی پوجا کرنے والے ان رہنماؤں سے سیکھا ہے جنہوں نے تمہارے دلوں میں نفرت کے زہر کو گھول رکھا ہے۔ یہاں پر اقبال تمام مذہبی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے، اپنے دیوتاؤں سے سیکھا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں کہ مذہب کے حساب سے لوگوں سے محبت اور نفرت کرنا، لوگوں میں نفرت پھیلانا، یہ سب تمہاری من گھڑت باتیں ہیں۔ اس طرح کی بات کسی بھی مذہب میں نہیں کہی گئی ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک نیا شیوالے بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر سب لوگ آپس میں اخلاص و محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اگلے شعر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں، تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے۔ یعنی کہ اقبال ان طرح کی بیکار دقیانوسی نصیحتوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ نصیحتیں جو لوگوں میں بیر پھیلاتی ہے، جو لوگوں میں نفرت کا زہر گھولتی ہے، اس طرح کی نصیحتوں سے اقبال شاعر اب تنگ آ چکے ہیں، اور تنگ آ کر کے اس نے دیر و حرم یعنی ان تمام مقدس جگہوں کو چھوڑ دیا ہے جہاں پر اس طرح کی دقیانوسی، بھید بھاؤ والی باتوں کی نصیحتیں کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس نے وائز کہتے ہیں مسلم رہنما، حالانکہ یہاں پر تمام رہنماؤں کو اقبال مخاطب کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے وائز کا واز یعنی جو کتھا واچک ہیں ان کی کتھاؤں کو سننا، اور جو وائز ہے اس کا واز یعنی اس کی نصیحت کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر دیر و حرم سے شاعر کی مراد مقدس عبادت گاہوں سے ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، یعنی تو سمجھتا ہے کہ پتھر کی مورتیں میں خدا کا نواس ہے، جبکہ میں ایسا نہیں مانتا ہوں۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے۔ خاک وطن یعنی ہمارا پیارا ملک ہندوستان۔ اقبال یہاں پر ہندو مذہب کے کण کण میں بھگوان ہونے کے کانسیپٹ کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے وطن کی خاک کا ہر ذرہ میں دیوتا کا نواس ہے۔ میرے لیے میرے وطن کی خاک میں جتنے بھی ذرے ہیں ان سب میں دیوتاؤں کا نواس ہے، یعنی میرے لیے عبادت کے جو قابل ہے وہ ہے میرا ملک، یعنی میں اپنے ملک کو عبادت کے قابل سمجھتا ہوں۔ اب ہم اس نظم کے دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا شعر اس طرح سے ہے، آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے، آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے۔
بچھڑوں کو پھر ملا دے، نقش دوئی مٹا دے۔ یہاں پر شاعر کی مراد ہے غیریت سے، کہ لوگوں میں جو بھید بھاؤ، جات پات، دھرم، مذہب، اونچ نیچ، امیری غریبی کا جو بھید بھاؤ ہو گیا ہے، آؤ ہم سب مل کر کے اس بھید بھاؤ کو، اس غیریت کو مٹا دیں، اس پر پڑے ہوئے پردے کو پھر سے اٹھا دیں، اور جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارے ملک کے، جو پیارے پیارے نواسی، جو باشندے ہیں، ان لوگوں کو پھر سے ملا دیں۔ نقش دوئی یعنی ایک دوسرے میں فرق کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبہ کو مٹا دیں، اور غیریت کے یعنی کہ بھید بھاؤ کے پردے کو اٹھا دیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، یعنی کہ کافی سمے ہو گیا ہے دل کی بستی میں وہ محبت کی کومپل ابھی تک سونی پڑی ہوئی، ابھی تک وہ جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں جاگا ہے، کیونکہ کافی وقت سے ہمارے دلوں میں نفرت، بھید بھاؤ، اس طرح کے بیج بوئے گئے ہیں۔ تو جو دل کی بستی ہے، جہاں پر محبت کا پودا اگتا ہے، وہ دل کی بستی کافی وقت سے سونی پڑی ہوئی ہے۔ ایک نیا شیوالے اس دیش میں بنا دے۔ نیا شیوالے سے مراد ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، نیا شیوالے سے مراد ہے ایک ایسا مندر، ایک ایسی جگہ کی تعمیر کی جائے جس میں سبھی مذہب، سبھی قوم، سبھی جات، دھرم، مذہب کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ ایسی عمارت کی تعمیر کی جائے جہاں پر سبھی لوگ خوشی، امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں دوسرے بند کا تیسرا شعر اس طرح سے ہے، دنیا کے تیرتھوں میں اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی تیرتھ، عبادت گاہ بنے ہوئے ہیں، ان تمام عبادت گاہوں سے ہم لوگ ایسے شیوالے، ایسی عبادت گاہ کی تعمیر کریں جو دنیا کے تمام تیرتھوں سے اونچا نکل جائے۔ اونچا نکلنے سے مراد ذہنی محبت سے ہے۔ دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دے۔ کلش ہوتا ہے مندر کے سب سے اوپری حصے میں جو اس طرح کی آکرتی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کلش بولتے ہیں۔ تو ایسا کلش، ایسی عبادت گاہ، ایسا شیوالے کی تعمیر کی جائے جس کا کلش آسمان کو چھو رہا ہو۔ اگلا شعر، ہر صبح اٹھ کے گائے منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دے۔ میں سے مراد یہاں پر شراب سے نہ ہو کر کے اس مستی، اس جنون، اس دیوانگی سے ہے جس میں سبھی لوگ ایسے نشے میں چور ہو جائیں کہ سب کے دلوں میں آپس میں محبت کا جذبہ جاگ جائے۔ ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر میٹھے میٹھے، اور صبح اٹھ کر کے ایسے منتر، ایسی بولیاں سب کے منہ سے نکلے جو سب کے دل اور قلب کو سکون پہنچائے۔ سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دے، اور سارے پجاریوں کو ایسی سکون و شانتی والی، ایسی شراب، ایسی مستی میں ڈبا دیا جائے کہ جب لوگ بولیں تو ان کے منہ سے میٹھے میٹھے منتر نکلیں۔ اگلا شعر اس طرح سے ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ جب ایک ہو کر کے رہیں گے تو ہماری ایکتا میں، ہماری قومی یکجہتی میں شکتی بھی رہے گی، طاقت بھی رہے گی۔ ہم لوگ جب ایک ہو کر کے رہیں گے تو ہم مضبوط رہیں گے، کوئی بھی ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور دنیا کی تمام ان طاقتوں کا ہم لوگ مقابلہ کر پائیں گے جو ہمارے ملک کی طرف، ہمارے ملک کے باشندوں کو پریشان کرنے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان سبھی طاقتوں کا ہم مقابلہ کر پائیں گے۔ دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ جب ہم لوگ کیسے رہیں گے؟ پریت، آپسی پریم، محبت اور بھائی چارگی سے رہیں گے تو اس سے ہم لوگوں کو مکتی مل جائے گی۔ مکتی کن سے مل جائے گی؟ مکتی مل جائے گی بھید بھاؤ سے، نفرت سے، اونچ نیچ کے جذبے سے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم لوگوں نے اس نظم کی تشریح کی ہے۔ حالانکہ
مختصر سی تشریح میں آپ لوگوں کے لیے لکھ کر کے بھی لے کر کے آیا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر تشریح سمجھ میں آئی ہوگی. ایک بار ہم لوگ پھر سے اس نظم نیا شیوالے کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. جہاں سے سوال بننا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پوری نظم میں سوال بننے کی جو گنجائش ہے، کہ جو آثار ہیں، وہ صرف اس کے تعارف یعنی اس کے انٹروڈکشن سے ہیں کہ سوال بننے کے چانسز سب سے زیادہ یہاں سے ہے. ایک بار ہم پھر سے اس کے تعارف کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نظم نیا شیوالے میں علامہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس نظم کا تعارف کس طرح سے ہے. نظم نیا شیوالے یہ ایک علامہ اقبال کی تحریر کردہ نظم ہے. نظم نیا شیوالے علامہ اقبال کی نظم ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہی ہے کہ یہ نظم، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کے شاعر ہو جائیں گے علامہ اقبال، جو کہ رسالہ مخزن، یہ کس رسالہ میں شائع ہوئی تھی؟ تو رسالہ مخزن میں شائع ہوئی تھی، جو کہ لاہور سے نکلتا تھا. رسالہ مخزن میں بھی 1905 میں شائع ہوئی تھی. اس بات کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے. یہ نظم اقبال کے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے. یہ نظم اقبال کے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے اور 43 یعنی کہ 43ویں نمبر پہ درج ہے. اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا میں 43 نمبر پہ درج ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ نظم نیا شیوالے 2 بند پر مشتمل ہے. اس نظم میں کتنے بند ہیں؟ 2 بند پر مشتمل ہے. اس میں پہلے بند میں 4 شعر ہیں. ہم دیکھ کے آ چکے ہیں کہ پہلے بند میں 4 شعر ہیں اور دوسرے بند میں 5 اشعار ہیں. اس طرح سے ہم نے اس نظم کا تعارف کر لیا ہے. سب سے زیادہ اگر اس نظم میں سے سوال بنیں گے تو وہ صرف اس پیرا سے بنیں گے، یعنی کہ نظم کی انٹروڈکشن سے بنیں گے، نہ کہ نظم کی تشریح سے. آگے دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے. تو میں نے مرکزی خیال کو آپ لوگوں کے لیے 3 خانوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا مرکزی خیال ہے کہ بت پرستی سے بیزاری، دوسرا ہے وطن سے محبت، اور تیسرا ہے اتحاد اور امن، یعنی امن اور شانتی. یہاں پر اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ بت پرستی سے بیزاری، وہ بیزار ہو گئے ہیں. شاعر بتوں اور فرسودوں نظریات سے تنگ آ کر انہیں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے، جن میں اپنوں میں فرق کرنا سکھایا جاتا ہے. یعنی ایسی جگہوں کو، ایسی نصیحتوں کو شاعر چھوڑ دینا چاہتا ہے جہاں پر اپنوں میں بیر کرنے کی بات سکھائی جا رہی ہو، اس طرح کی نصیحتیں، اس طرح کے وعظ اور اس طرح کی کتھائیں سنائی جا رہی ہو. اگلا مرکزی خیال ہے، 2 نمبر پہ ہم نے رکھا ہے وطن سے محبت. شاعر اپنے وطن کی خاک کے ہر ذرہ میں دیوتا کو مانتا ہے. یعنی ہندو مذہب کے اس کانسیپٹ کو اقبال قبول کرتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کण کण میں بھگوان، یعنی ذرہ ذرہ میں دیوتا ہونے کی کانسیپٹ کو اقبال قبول کرتے ہیں کہ میرے ملک کی خاک یعنی مٹی کے ہر ذرہ میں دیوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو ہی اپنا دیوتا مان کر اس کی پوجا اور اس کی عبادت کرتا ہوں. میرے لیے میرا ملک عبادت کے قابل ہے. یعنی حقیقی محبوب کون ہے؟ تو حقیقی محبوب ہو جائے گا وطن، یعنی ہمارا پیارا ہندوستان. اگلا ہے اتحاد اور امن. شاعر برہمن اور واعظ کو نصیحت کرتا ہے کہ نفرت اور بھید بھاؤ، واعظ اور برہمن کو نصیحت کرتا ہے کہ نفرت اور من مٹاؤ چھوڑ کر، یہاں پر من مٹاؤ لکھا ہوا ہے، نفرت اور من مٹاؤ چھوڑ کر محبت اور بھائی چارے کا نیا شیوالے تعمیر کیا جائے، نیا شیوالے تعمیر کریں. اس کے بعد میں آگے دیکھ لیتے ہیں. اس طرف نظم کا مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے دیا گیا ہے. ایک بار میں یہ پڑھ کر کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. نظم نیا شیوالے یا نیا شیوالا کی مختصر تشریح اس طرح سے ہے. نظم کے آغاز میں شاعر برہمن سے مخاطب ہو کر وطن سے محبت کی بات کہتا ہے. نظم کے آغاز میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟
تو برہمن سے مخاطب ہے اور وطن سے محبت کی بات کہتا ہے کہ تمہارے بت پرانے ہو گئے ہیں، یعنی جن دیوتاؤں کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو وہ اب کیسے ہو گئے ہیں کہ وہ اب پرانے ہو گئے ہیں۔ ہمارا ملک ہی ہمارے لیے عبادت کے لائق ہے، یعنی اب ہم کو ان دیوتاؤں کو چھوڑ کر کے کس کی عبادت کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک یعنی پیارے ہندوستان کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں پر شاعر دیش بھکتی اور دیش پریم کا جذبہ ہم لوگوں کے دلوں میں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی خاک کا ہر ذرہ قابل تعظیم ہے، یعنی ہمارے ملک کا ہر ذرہ ذرہ قابل تعظیم ہے، یعنی ہم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے، وطن سے محبت کرنی چاہیے، چاہے مذہب اسلام ہو یا ہندو مذہب ہو، دونوں ہی مذہبوں میں اپنے وطن سے محبت کا کنسپٹ قبول کیا گیا ہے، اور اسی بات کو شاعر اپنی نظم میں قلم بند کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے برہمن اور واعظ کی شاعر کہتا ہے کہ اس نے برہمن اور واعظ کی لوگوں میں نفرت اور بھید بھاؤ والی باتوں سے تنگ آ کر ان کی نصیحتوں کو ہی کیا کر دیا ہے، برہمن اور واعظ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے فسانوں کو ترک کر دیا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ اب ہم سب کو مل کر ایک ایسا نیا شیوالے تعمیر کرنا چاہیے جس میں سبھی مذہب کے لوگ آپس میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک ایسے شیوالے کی تعمیر کی جائے جس میں چاروں طرف امن اور شانتی کا ماحول ہو، ہر سمت سے محبت اور پریت کے نغمے سنائی دیں۔ آگے شاعر کہتے ہیں اس نظم میں اقبال نے صوفیانہ انداز، کون سا انداز، اس بات کو ہم نے شروعات میں ہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ اس نظم میں اقبال نے صوفیانہ انداز کو اختیار کیا ہے، اور صوفیانہ انداز میں ہندو اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں قومی یکجہتی سے رہنے کی اپیل شاعر یعنی کہ اقبال کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس نظم کی تشریح آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اس کلاس کا کنٹینٹ اور کلاس سمجھ میں آئی ہے تو آپ اس کلاس کو لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کلاس کی PDF کے لیے آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں اس کلاس کے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے دے دوں گا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔